डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो पीटीआई की जमात के अंदर एक डिवीज़न, एक फूट, एक कन्फ्यूजन, एक शिज़म का ना सिर्फ तासुर है बल्कि इस तासुर का अमली इजहार भी सामने आ रहा है। मीडिया पर रोज़ाना आप बयानात सुन रहे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, और ना सिर्फ पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से बल्कि उससे हट के भी जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनका इजहार भी खुलकर मीडिया पर किया जा रहा होता है। और एक दूसरे को शटअप कॉल्स, एक दूसरे को तंबीहात, यहाँ तक कि इमरान खान अडियाला जेल से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी जो तंबीह जारी कर रहे होते हैं मीडिया के ज़रिए अपने अरकान को, अपने पार्टी के लोगों को जारी कर रहे होते हैं। तो ये क्या डिपिक्ट करती है? क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जब से इमरान खान जेल में हैं या जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ है, उसके बाद से एक हेडलेस चिकन की तरह ये पार्टी ऑपरेट कर रही है और इस पार्टी की कोई कल सीधी नहीं हो पा रही है, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क़यादत के इस खला में किस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट करना है, जहाँ पर हिदायत और अहकामात सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड पैटर्न या एक सेंट्रलाइज्ड शख्सियत की तरफ से आ रहे हों और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वो आगे फ्लोट हो रहे हों और उस डिसिप्लिन की पाबंदी की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसिप्लिन की शदीद कमी नज़र आती है। ना सिर्फ उस वक़्त थी जबकि ये जमात हुकूमत में थी, बल्कि हुकूमत के खात्मे के बाद इस डिसिप्लिन का फुकदान मज़ीद वाज़े होता चला जा रहा है। और यही बुनियादी खामियां हैं जो जमात को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे बल्कि बैरूनी एतबार से भी नुकसान पहुंचा रही हैं। यही डिसिप्लिन की क़यादत का फुकदान है जिसकी वजह से पंजाब में पार्टी तितर बितर और एक तरह से उसका खात्मा नज़र आता है, जिसका एक रिफ्लेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में देख लिया गया। इसके अलावा जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील दिया था, उस अलायंस में भी कोई जान नज़र नहीं आती, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का खला और क़यादत का एक बोल्ड और एग्रेशन पर मबनी स्टैंस लेने की नाकामी नज़र आता है। इन्हीं मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं हामिद खान एडवोकेट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक डिवीज़न, एक फूट, एक कन्फ्यूजन, एक शिज़म नज़र आता है, इसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस रीसेंट एग्जांपल ऑफ पीएसी की सबराही। इसके लिए पहले शेख अफजल मरवत का नाम आया, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा का नाम आया, फिर हामिद खान एडवोकेट का नाम आ गया। तो ये कन्फ्यूजन है। एक तो ये वजाहत कर दीजिए कि किसके पास है पीएसी की सबराही? इमरान खान ने किसको नॉमिनेट किया है, साहिबजादा हामिद रज़ा को या हामिद खान एडवोकेट साहब आप इसके सबरा होंगे? और सिर्फ यही एक मामला नहीं है, इसके अलावा भी दीगर कई मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात टूट फूट का शिकार है। क्या कहेंगे आप इस पे? पहली बात तो ये है कि मैं उसका कैंडिडेट नहीं हूँ। हामिद रज़ा साहब ही हो सकते हैं अगर तो इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट कर दिया। बहरहाल ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात, ये एमएनए को ही ये ऑफिस आम तौर पे दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पीटीआई के अंदर बहुत तकसीम है या कन्फ्यूजन है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ज़्यादा प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद एक बातें ज़रूर हमारे कुछ वर्कर्स ने जो की हैं उसमें एक तज़ाद नज़र आया है, लेकिन ये कोई पार्टी के अंदर ये पॉलिसी मेकिंग में कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगी हामिद खान साहब, मुज़ाकरात के हवाले से। कल कराची की ताजिब बरादरी ने वज़ीर आज़म को प्रपोज़ किया कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो नहीं, उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के बासे से आप हाथ में ला लें। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान हुकूमत के साथ या किसी के भी साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं बग़ैर किसी शराइत के, और ख़ास तौर पे अगर मुल्की मफादात को सामने रखते हुए, मुल्क के मसाइल को सामने रखते हुए उनके हल के लिए बात की जाए, और इमरान खान की रिहाई या बुशरा बीबी की रिहाई के अलावा ये शर्त आयद ना हो, तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए ना, वो जो सवाल किया गया वहाँ पर, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पीटीआई का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है
کہ 8 फरवरी को जो इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, जिसमें कि पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया और पीएमएलएन के और दूसरी पार्टीज के हारे हुए उम्मीदवारों को जिता दिया गया, जब तक ये जो ज्यादती हुई है उसका अजाला नहीं हो जाता, तब तक किस बात के मुज़ाकरात? क्योंकि हम समझते हैं कि जो हुकूमत बनी है ये इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है, क्योंकि ये हारे हुए कैंडिडेट्स की बुनियाद पर जिनको एमएनए और एमपीए तस्वर किया जा रहा है, ये पंजाब की और मरकज़ की हुकूमत बनी है। लिहाजा जब तक कि इस ज़्यादती का अजाला नहीं हो जाता कोई जुडिशल इंटरवेंशन के साथ, जिसमें कि वो रिजल्ट्स को एक दफ़ा फिर कंपाइल किया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये हुकूमत जो है हमारे नज़दीक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, ना पंजाब में ना मरकज़ में। तो मुज़ाकरात किसके साथ करें, किस पार्टी के साथ करें जिसने कि पार्टी पीटीआई का मैंडेट चोरी किया है और वो ऑफिसर्स जिनके वो हकदार नहीं हैं उन ऑफिसर्स पर काबिज हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं? ये मुमकिन नहीं है। हामिद खान साहब, आपने हुकूमत के साथ तो रूल आउट कर दिया, मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि मैंडेट वगैरह जो भी आपका मौक़िफ़ था वो सामने आ गया। हुकूमत के अलावा किसी और एंटिटी से, किसी और गिरोह से, किसी और इंडिविजुअल से जिसके पास मैंडेट मौजूद हो या मुक़तदरा से कोई मुज़ाकरात करने के लिए, कोई डील करने के लिए, कोई बातचीत करने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, सबसे अहम चीज़, ये 2 पिटीशंस हमारी पहले ही खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो 9 मई के हवाले से है कि उसके जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और किसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए कराई जाए, ताकि जो हमारे वर्कर्स के साथ पिछले साल 9 मई के बाद ज़्यादती हो रही है, उन पर जो तशद्दुद हुआ है, उन पर जो जबर हुआ है, उसका अजाला हो। दूसरी बात यह है कि हमने एक पिटीशन की है जिसमें 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील करने के ख़िलाफ़ फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 नहीं तैयार करने की बाबत हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है कि एक री ऑडिट कराया जाए सारे इलेक्शन का, ताकि हकदार को हक मिले। जो इलेक्शन में दरहकीकत जीते हुए हैं उनको हरा दिया गया है और जो हारे हुए हैं वो उनको जिता दिया गया। यहाँ तक हम समझते हैं कि मौजूदा अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो दरहकीकत अपनी कंस्टिट्यूंसी में लाहौर में हारे हुए हैं। इसी तरह मैडम मरियम साहिबा भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हारी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब भी यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारे हुए हैं। तो ये किस बात पर वो अपने आप को इक़्तिदार में कहते हैं या अपने आप को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कहते हैं? तो पहली बात तो ये है कि इसका ऑडिट कराएं इलेक्शन का, इसको रीकैलकुलेट करें। जो ईसीपी ने बहुत बड़ी ज़्यादती, धांधली और फ्रॉड किया है इलेक्शन रिजल्ट्स में, उसको दुरुस्त किया जाए। फिर उसके बाद हर किस्म के सियासी मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले हकदार को हक तो मिले ना। ठीक है, तो गोया हामिद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुक़तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का, मुज़ाकरात का या कोई डील का एलिमेंट एंटायरली आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम इमरान खान साइड एंड फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड? देखिए, मैं डील की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधी सादा मौक़िफ़ है पीटीआई का कि हमारी सीटें चुराई गई हैं। पंजाब में, इवन सिंध में भी जो सीटें जो है एमक्यूएम को दी गई, वो भी हकीकत में पीटीआई ने 12 से 18 जीती हुई थी। इसी तरह से केपी में कुछ सीटें जो है चुराई गई हैं, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटों में जो है एलिमेंट है। इसलिए हम समझते हैं कि इस इलेक्शन रिजल्ट्स की बुनियाद पर कोई लेजिटिमेट हुकूमत नहीं बन सकती, और जब तक रिजल्ट्स इसके दुरुस्त ना किए जाएं और हकदार को हक ना दिया जाए, जो जीते हुए हैं उनको डिक्लेयर ना किया जाए और जो हारे हुए हैं उनको रास्ते में से ना हटाया जाए, तब तक कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि जिसको तय करना है। सबसे पहले आप जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनकी दुरुस्तगी की जाए। जो 8 फरवरी को की शाम को कुछ और थे
اور اس کے بعد 9 فروری کو ان کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے جیتے ہوئوں کو ہرا کے اور ہارے ہوئوں کو جتا کے ایک ایسی حکومت بنائی گئی ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. ٹھیک ہے حامد خان صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بلکہ عمران خان کی قانونی ٹیم ہے، آپ تو نہیں لیکن جو قانونی ٹیم کے دیگر اراکین ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن تاریخیں دیتے رہتے ہیں عمران خان کی رہائی کی، کہ بس وہ آج یا کل رہا ہوئے، کہ بس ہوئے، اگلے ہفتے رہا ہو جائیں گے، چند ہفتوں بعد رہا ہو جائیں گے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. عمران خان مسلسل جیل میں ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنان میں مایوسی پھیل رہی ہے اور وہ دل برداشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مقصد کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے ایک تاثر یا ایک بیانیہ یا کچھ سوالات یہ بھی کارکنان کے اندر جنم لے رہے ہیں کہ شاید قانونی ٹیم خود ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ جو وکلا جو ہے ان کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا بیان آتا رہا ہے. یہ ایک قیاس رائے کے طور پر کہا گیا ہے، حقیقت میں یہ قیاس رائے کے طور پر کہا گیا ہے. ایسی بات ان وکلا نے نہیں کی جو کہ ہینڈل کر رہے ہیں کیسز کو. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی حامد خان ایڈوکیٹ صاحب، اور وہ یہ کہ احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو ساتھ ملا کے بنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ عید کے بعد بس حکومت سے اپنا مینڈیٹ چھین کے واپس رہیں گے اور حکومت کے لیے دمادم مست قلندر ہوگا، حکومت کو کمزور کر دیں گے. حالانکہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے بجائے پاکستان تحریک انصاف مزید بیک فٹ پہ جاتی ہوئی یا مزید کمزور ہوتی نظر آتی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. تو کیا وجہ ہے کہ جو اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس ہے اس کی احتجاجی تحریک یا پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ اس طرح سے عید کے بعد مضبوط یا پرزور یا کامیاب نظر نہیں آتی؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں سب جگہ واضح ہے کہ اس میں حکومتیں جو بنی ہوئی ہیں جو بغیر مینڈیٹ کے ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل تھا. اس لیے بہت کھلا اس میں بھی زیادتی اور دھاندلی کی گئی ہے، ریگنگ کی گئی ہے. اس لیے الیکشن ریزلٹس پی ٹی آئی کو قابل قبول نہیں ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے یا لوگوں کا جو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا ان کو اب مینڈیٹ مل گیا ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہوگا. جی بہت بہت شکریہ سینٹر حامد خان ایڈوکیٹ صاحب. پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اور اس کے بعد پروگرام میں ڈیبیٹ کو ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور اب پروگرام کے اس سیگمنٹ میں مسلم لیگ نون سے ہم بات کریں گے. 2 اہم مدعات ہیں. ایک تو کراچی کے تاجروں نے پروپوز کیا تھا کل وزیر اعظم کو کہ اڈیالہ جیل کے باسی یعنی کہ عمران خان سے ہاتھ ملا لیا جائے. مسلم لیگ نون اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حکومت کیا اس آفر کو، اس پروپوزل کو رادر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر تیار ہے کیا نواز شریف عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو کن امور پہ، کن پوائنٹس پہ، کس ایجنڈے پر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر جو پھوٹ ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ کے بیانات ہوں، جاوید لطیف کے بیانات ہوں، جاوید لطیف کے رانا تنویر کے بارے میں الزامات ہوں، یا پھر ان سینس جو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو اور ان کی حکومت میں ان کی کابینہ میں شامل چند منسٹرز کو، وزیر داخلہ کو یا وزیر خزانہ کو، کہ ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک شزم ہے، اس شزم کا امپیکٹ ظاہر صرف جماعت کی سطح پر تو نہیں رہے گا، کیونکہ یہی جماعت حکومت میں بھی ہے. یہ الٹیمیٹلی ریفلیکٹ ہوگا گورنمنٹ کی فنکشننگ پہ، گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ افیکٹ ہوگا. تو اگر حکومتی جماعت اپنے اندر موجود اختلافات کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر ملک میں جو ایک بہت بڑی ڈویژن ہے اسے کس طرح سے سنبھال پائے گی اور ملک کے مسائل پہ قابو کس طرح سے پائے گی؟ انہی مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما خرم دستگیر خان صاحب سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلا سوال آپ سے، کل کراچی کی تاجر برادری نے بھی پروپوز کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ اڈیالہ جیل کے باسی یعنی کہ عمران خان سے بات چیت کی جائے. تو حکومت تاجر برادری کی اس پروپوزل کو تسلیم کرے گی؟ راضی ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے؟ سر جی، تاجر برادری کی تجویز جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر گفتگو ہو سکے. اب جبکہ اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہیں اور ایک عدالتی پروسیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چل رہا ہے، تو لہذا یہ ضرور بات ہو سکتی ہے کہ ان کی جماعت سے پارلیمان کے اندر، پارلیمان کا اجلاس آج بھی جاری ہے یا آنے والے دنوں میں سینٹ آف پاکستان میں، کہ مختلف حوالوں سے قانون سازی کی
پر, مختلف ریزولوشنز کے اوپر ان کے ساتھ ایک بہتر ماحول میں گفتگو کا آغاز کیا جائے. لیکن اگر تاجر برادری کا مطلب یہ تھا کہ کس طرح حکومت میں ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو NRO دیتے, تو یہ تو نہیں ہوگا. NRO دے دیا جائے تو یعنی کہ حکومت کسی بھی صورت عمران خان سے ان کی رہائی کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان یا بشرا بی بی کی رہائی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں؟ نہیں, ہم تو تیار ہیں. پاکستان کے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی تجویز ہے تو ہم ضرور بات کریں گے. کوئی دہشت گردی سے کو کم کرنے کی تجویز ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے. یا آنے والے دنوں میں جو اگلے انتخابات ہیں ان کے لیے انتخابی قوانین میں کوئی ترمیم کرنی ہے ہم ضرور بات کریں گے. تو عوام کے ایشوز پر, لیجسلیشن پر تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے جو ذاتی معاملات ہیں یا ذاتی ان کو جو قانونی مشکلات کا سامنا ہے وہ معاملہ ان کے اور عدالتوں کے درمیان ہے. یعنی کہ رہائی پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی, یہی میرا سوال تھا کہ عمران خان یا بشرا بی بی کی رہائی پہ یا ان کے کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے حکومت کا مینڈیٹ بھی نہیں اور حکومت کسی صورت اس پہ بات کرنے کے تیار بھی نہیں ہوگی. دیکھیے, حکومت عدلیہ کو ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتی نا کہ جی اب آپ ان کو چھوڑ دیں, کیونکہ ایک باقاعدہ قانونی پروسیس ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب مسلم لیگ نون کے قائدین کو سزائیں مل رہی تھیں یا وہ 22 مہینے جیل میں پڑے رہے بغیر کسی پیشی کے یا ان کی ضمانت کے, کہ وہ قانون کی حکمرانی تھی اور آج قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو قانون کی حکمرانی کا جو معیار ہے وہ پاکستان میں ایک ہی چل رہا ہے. خرم دستگیر خان صاحب, کہیں اور اگر عمران خان کے مذاکرات ہو جائیں, انیشیٹ ہو جائیں, بات چیت ہو جائے, کیونکہ خبریں ایسی بھی فلوٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے کچھ ویل وشرز ہیں سپوزڈلی سو کالڈ, جو کہ چاہتے ہیں کہ مقتدرہ اور عمران خان کے درمیان بات چیت کا آغاز تو ہو جائے, کوئی معاملات پہ برف پگھلے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کو یا حکومت کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا, کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں آپ لوگوں نے بھی ظاہر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جو ایک NRO تاریخ کا حصہ ہے. دیکھیے, ہمیں کھل کر بات کرنی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بیرونی دباؤ آتا ہے تو حکومت تو اس معاملے میں ایک علیحدہ فریق کے طور پر موجود ہوگی. لیکن یہاں بھی میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فریق ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. اور دوسرا ایشو یہ کہ اب جبکہ چند دن بعد 9 مئی کی دوسری دفعہ وہ آ رہا ہے, اس کی پہلی برسی ہے اس دن کی, تو ایک ایسی جماعت جو ریاست کے اوپر حملہ کر چکی ہو, ہمیں تو اس پر سوچنا چاہیے کس طرح 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو, سہولت کاروں کو اور کرنے والوں کو سخت ترین سزا دینی ہے. جب امریکہ میں یہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کے منصوبہ ساز کو, میں یاد کرا دوں, 6 جنوری 2021 کے منصوبہ ساز کو, جو کسی جگہ پر موجود بھی نہیں تھا, اس کو 18 سال قید کی سزا دی. تو یعنی کہ حکومت اتنی ہی سخت سزا کی توقع کرتی ہے یا اسے قریب سخت سزا کی توقع کرتی ہے 9 مئی کے حوالے سے؟ دوسرا, آپ نے بڑی اہم بات کی. جی, ہماری توقع یہ ہے کہ جو لوگ جن کے خلاف ثبوت اور شواہد ہیں ان کو سخت ترین سزا ملے, اور جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں, ہمارے پاکستانی جو اس وقت قید ہیں, ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی ایک اور امپورٹنٹ بات بھی آپ نے کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بیرونی دباؤ آتا ہے تو پھر حکومت اس میں یا نون لیگ اس میں ایک الگ فریق کے طور پہ کھڑی ہوگی. یہ بیرونی دباؤ, اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے, کہاں سے آ سکتا ہے, کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, there is nothing out of the question, nothing out of the equation any time. تو آپ کا یہ کہنا کہ نون لیگ یا حکومت الگ فریق, مطلب آپ لوگ تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے بات کریں گے اس کو؟ اس وقت کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں. اچھا, لیکن کہاں سے آ سکتا ہے ممکنہ طور پہ, کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا تو ہے نا یہ. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ویل وشرز کون ہیں اور کدھر ہیں, لیکن جی جو بھی ویل وشر ہیں, میری استدعا ہے کہ وہ 9 مئی کی ویل وشنگ نہ کریں, اور پاکستان بڑی مشکل سے اب آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس استحکام کو قائم رکھنے میں ہماری مدد کریں.
اچھا، پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر مسلم لیگ نون ایسا سمجھتی ہے اور حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، تو پھر نون لیگ کے اپنے اندر جو جماعتی اختلافات ہیں جو ظاہرہ صرف جماعت کی سطح پہ نہیں رہیں گے، پھر وہ ریفلیکٹ کریں گے حکومت کی سطح پر بھی آ کے. رانا ثناء اللہ جو بیان دے رہے ہیں، جاوید لطیف جو بیانات دے رہے ہیں، رانا تنویر جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں، ان اے وے پرائم منسٹر کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر یہ کہاں پہ رکے گا؟ کیا یہ سیاسی استحکام کے منافی نہیں ہے جو نون لیگ کے اپنے اندر اختلافات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں؟ جی، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک انتخابات کے بعد جماعت کے اپنے جو اعلیٰ ترین فورمز ہیں، مرکزی مجلس عاملہ ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کا اجلاس نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے یہ سب باتیں میڈیا پر ہو رہی ہیں. تو میں نے صدر جماعت سے استدعا بھی کی ہے، میں اسے دہرا دیتا ہوں کہ فوری طور پر سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس بلائے جائیں، جس کے اندر یہ تمام ڈسکشن ہو اور اس کے بعد پارٹی اپنا لائحہ عمل طے کرے. لیکن یہ بھی سرحد سے بتانا ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی اوپر پوری طرح متحد اور متفق ہے. تو یہ جو ہم باتیں سن بھی رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اس کا پارٹی کی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہے. پارٹی کی پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ پوری طرح اپنے لیڈرز کے انڈر متحد. لیکن نون لیگ میں پھوٹ کو، نون لیگ میں ڈویژن کو، کنفیوژن کو یہ ایک پورٹری تو کرتا ہے، ریفلیکٹ تو کرتا ہے جو بھی اس وقت بیان بازی ہو رہی ہے. اور آپ کی بات درست ہوگی، جماعتی سطح پہ CWC یا CEC کا اجلاس، لیکن ان بیانات کو کیا پارٹی پالیسی ہی سمجھا جائے؟ کیونکہ نہ تو جاوید لطیف کو کوئی شو کاز ہوا، نہ ان سے کوئی جواب طلبی کی گئی، نہ ان کو روکا گیا میڈیا پر بیانات دینے سے. یہی صورتحال رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک پارٹی نے بیان بازی سے روکا نہیں، تو یہ سارے بیانات کہیں نہ کہیں پارٹی پالیسی کا حصہ سمجھا جائے. نہیں، دیکھیے پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ میرے دونوں بہت سینئر کولیگز ہیں، بلکہ میرے تو بڑے بھائی ہیں دونوں. وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کس طرح منعقد ہوا. تو الیکشن کے منعقد کروانے میں تو مسلم لیگ نون کا کوئی رول نہیں تھا، تو لہذا پارٹی پالیسی کا تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ وہ جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کی جو مشاہدات ہیں ان کو پارٹی کے اندر سنا جائے، اور پھر اس کے مطابق پارٹی کے اندر اگر ہمیں کوئی پیش رفت کرنی ہے، کوئی قانون سازی کرنی ہے یا اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اس کے درست سبق جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب، آپ سابقہ وزیر دفاع رہے ہیں اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے کچھ ابھی رپورٹڈلی کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ قسمیں بھی کھائی ہیں، اور بڑی سخت قسم کی اور بڑی گہری قسم کی، انہوں نے بڑی سنجیدہ قسم کی قسمیں انہوں نے اٹھائی ہیں. لیکن خواجہ آصف کا بیان بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے میں جنرل باجوہ کا بھی کہیں نہ کہیں کردار تھا. آپ کا اس پہ رائے کیا ہے؟ نواز شریف کو جو باہر بھجوا، جب ان کی علالت ہوئی تھی لندن علاج کے لیے ان کو جانا تھا، کیا اس میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار تھا؟ نمبر 1. اور دوسرا، ابھی جو جنرل باجوہ صاحب نے باتیں کی ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے، جو قسمیں اٹھا کے باتیں انہوں نے کی ہیں؟ اور کیا وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے؟ ہم سب کے لیے سبق یہی ہے کہ جو سٹیٹ کرافٹ ہے یا حکومت چلانے کے معاملات ہیں اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس میں مذہب کو نہ گھسیٹیں، قسمیں نہ کھائیں، اور یا تو کوئی کتاب لکھ کر اپنی جو رائے ہے ان معاملات کے بارے میں اس سے قوم کو آگاہ کریں، کیونکہ قسمیں کھانے سے تو معاملہ آنے والی نسلوں کے لیے بالکل کلیئر نہیں ہوتا. ابھی اس کے اوپر تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے. تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ معاملہ بھی تاریخ کے حوالے کر رہے ہیں آپ خرم دستگیر خان صاحب؟ دیگر کئی معاملات کی طرح جو مسلم لیگ نون نے تاریخ کے حوالے کر دیے، لیکن کہیں نہ کہیں پھل جھڑیاں اس میں سے نکلتی رہتی ہیں. کیا جنرل باجوہ کا کوئی کردار تھا نواز شریف کو لندن بھجوانے میں آپ کے مطابق خرم دستگیر خان صاحب؟ اور کیا جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن طلب کی تھی کہ نہیں؟ جی، میں اس کا ذاتی چونکہ شاہد نہیں ہوں، میں نہیں بتا سکتا کہ ان کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا، اور نہ ہی میرے سامنے کوئی ایسی گفتگو ہوئی. ہمیں تو جو آن ریکارڈ بات یہی ہے کہ پارٹی نے اس وقت ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ نہ کرتے ہوئے ان کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا پارلیمان میں، بلکہ وہ ایکسٹینشن نہیں تھی، حکومت کو اس بات پر امپاور کیا گیا تھا وزیر اعظم کو کہ وہ ایکسٹینشن دے سکیں. وہ لیجسلیشن ہوئی تھی. اس کے علاوہ
میرے ذاتی مشاہدے میں کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ وہ موجود ہوں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. السلام علیکم صاحبزادہ حامد رضا صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سب سے پہلے اس کنفیوژن کو دور کر دیجیے گا, وضاحت کر دیجیے گا, تردید یا تصدیق. آپ کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے آ رہا ہے اور جو خبر آئی وہ یہ کہ عمران خان نے اب آپ کا نام دے دیا ہے, تو اب آپ کا نام ہے حتمی طور پہ پی اے سی کے سربراہی کے لیے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی لیکن میں ایک بات کلیریفائی کر دوں جی کہ میں جو لاسٹ تھرسڈے کو میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, میری اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. میں بڑا کلیئر ہوں جی, نہ تو میں نے کوئی لابنگ کی ہے, نہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے, اور نہ ہی میں کو حکومتی وزراء کے ترلے منتے کرتا پھر رہا ہوں جا کے. میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ تھا, میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. باقی مجھے چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا آفیشلی انفارم نہیں کیا گیا, میں نے کل بھی اس کے اوپر اپنا یہی موقف دیا تھا گزشتہ روز اسمبلی کے اجلاس کے دوران, کہ مجھے انفارم ہی نہیں کیا گیا آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں جی. تو اس لیے میری سائڈ سے ایز لانگ ایز آئی ایم کنسرن آئی ایم ناٹ بین انفارمڈ آفیشلی, نمبر 1. نمبر 2 کہ میں نے کوئی لابنگ کوئی چیز میری ڈیمانڈ نہیں ہے جی. میں لینی ہوتی تو اور 2-3 چیزیں ہو سکتی تھی جی, وہ مانگ لیتا. پبلک اکاؤنٹس لے کے کیا کرنا جی, کیا رکھا ہے 14 حکومتی اراکین ہے, 7 اپوزیشن, کیا کرتے وہاں پہ کچھ بھی نہیں سکیں گے ہم. نہیں, بڑی پاورفل پی ایس سی کی کمیٹی بڑی پاورفل کمیٹی ہوتی ہے اور حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ہوتا ہے, ایک واچ ڈاگ کی کمیٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو دی جاتی ہے آفیشلی, اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اناؤنس ہو رہا تھا یا آپ کو کمیونیکیٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے صاحبزادہ صاحب؟ جی نہیں, اس کے اوپر بھی دیکھیں, اگر مجھے پاکستان تحریک انصاف آفیشلی ایون مجھے بتلاتی بھی ہے, میں عمران خان صاحب سے پہلے ملنا پسند کروں گا جی, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, یہ کوئی محلے کے بچوں کا کھیل نہیں ہے. I'll talk to him, I'll sit with him, اور پبلک اکاؤنٹس کے حوالے سے میں ان سے بات چیت کروں گا, اور پھر جو کوئی 1-2 سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ میں خان صاحب کے آگے رکھوں گا. چونکہ ظاہر ہے میرا مزاج آپ کو پتا ہے, میں تھوڑا ریزسٹنس بلاک والا بندہ ہوں, اور اللہ کا شکر ہے میرے والد پہ, ہمارے خاندان پہ آج تک کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں رہا. تو میرے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں پھر کسی چیز کو مصلحت کے تحت جو کرپشن ہے یا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس کے اندر کسی کو مارجن دوں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر اٹ ود خان صاحب. اول تو مجھے پاکستان تحریک انصاف نے انفارم نہیں کیا. سیکنڈلی اگر وہ مجھے انفارم کرتے بھی ہیں تو I'll go to خان صاحب فرسٹ, I'll talk to him, اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے بعد ہی فیصلہ کر سکوں گا جی. تو ابھی تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور ایکسپیکٹڈ کب ہے آپ کی نیکسٹ ملاقات؟ جی میری لاسٹ تھرسڈے کو ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی ہماری 6 جماعتی اتحاد کے حوالے سے, پنجاب کے جلسوں کے حوالے سے, اس کے اوپر ساری ورکنگ ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ اس کمنگ ویک کے اندر میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی جی. تو تب تک جب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو یا آپ کو کوئی وضاحت نہ ہو, آپ شیر افضل مروت کے نام کو سپورٹ کریں گے پی اے سی کے سربراہی؟ جی بالکل, میرا بھائی ہے شیر افضل جی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب شیر افضل صاحب نے ایک بیان دیا اور میرا ایک ٹویٹ آیا, انہوں نے وضاحت کر دی, میں نے اس کے بعد اس معاملے کو ختم کر دیا. میرا پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائی سے یا پی ٹی آئی کی انٹرنل گروپنگ سے یا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اتحادی ہوں, میں اپنا جو ایک وہ سیف ڈسٹنٹ ہے وہ ہمیشہ میں ڈسٹنس کو مینٹین کر کے رکھتا ہوں جی. تو شیر افضل صاحب کا نام ابھی تک ہے اگر, تو وہی نام ہے, مجھے اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایک الگ سے جماعت ہے, آپ کی اس جماعت کی الگ سے پہچان ہے, آپ کا الگ سے نام ہے, آپ کی اپنی الگ سے ایک بہت زبردست پہچان ہے. آپ نے درست کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پالیٹکس یا انٹرنل شزم ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. لیکن شیر افضل مروت یہی کہہ رہے ہیں, ان کا کل بیان آیا, انہوں نے یہی بات کی کہ میرے نام کو پی اے سی کے سربراہی سے ہٹانے پہ دباؤ عمران خان پہ پارٹی کی اندرونی پالیٹکس کی وجہ سے تھا. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی میں کوئی اندرونی نہیں چاہتا کہ وہ پی اے سی کے سربراہی کریں. تو اگر پارٹی کی اندرونی پالیٹکس کی وجہ سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کا نام دے دیا جاتا ہے, تو آپ ایسی پوسٹ کو قبول کریں گے جو کہ اختلافات کی مبنی پہ آپ کا نام پیش کیا جا رہا؟ نہیں دیکھیں جی, اولاً تو میں ایک بات کر دوں, بھی آپ کو میرے مزاج کا بھی پتہ ہے, میں نے یہاں پر آنا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا. جب وہ بات کرتے ہیں تو میں غلط بات کو غلط کہتا ہوں. تو میرے لیے شیر افضل صاحب بھی اگر کوئی میرے حوالے سے بات کریں گے تو then I will respond to him.
اینڈ میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری عزت نفس کے ساتھ کھیلے، کیونکہ میں نے پہلے ان سے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میرے لیے انہی کا نام ہے، میں نے ان کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں کیا۔ ہاں اب اگر پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ ہے میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ لیکن آپ کوئی ایسا عہدہ لینا چاہیں گے جو پی ٹی آئی کے اندرونی گروپنگ، اندرونی اختلافات کی وجہ سے آپ کے حوالے کیا جا رہا؟ میری فرسٹ پریفرنس یہی ہوگی کہ میں اسے اوائڈ کروں جی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست بات آپ کی ہے۔ کل کراچی کے تاجروں نے وزیراعظم کو پروپوز کیا کہ عمران خان سے ہاتھ ملا لیں اڈیالہ جیل کے باسی سے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کراچی کے تاجروں کا پروپوزل درست ہے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم ڈے فرسٹ سے جو احتجاج بھی تھا اس دوران بھی جب ہم نے اسمبلی کو تسلیم کیا، ہم اسمبلی کے اندر گئے، خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر تھا یہ سب کچھ۔ اس کے بعد جب ہم نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پریزیڈنٹ کے انتخابات کے اندر اگرچہ ہمارا مطالبہ تھا کہ الیکٹورل کالج ہماری ممبران خواتین کی پوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گئے، ہم اپنے تئیں کاوش کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو چلنے دیں اور اس کے اندر خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جو پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران ہے، whether someone like it or dislike it, but it's a reality کہ عمران خان is a sitting reality now، اور آپ کو عمران خان سے بات کیے بغیر آپ اس بحران سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اگر حکومت اس میں کوئی پیش رفت کرتی ہے، مطالبات پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی رکھے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی ان سے بات کہی ہے کہ آپ ہماری ریزرویشنز دور کریں، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہماری ریزرویشنز پوری کرتے ہیں، وہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ ہے، وہ اگر ہمیں مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی شاید سمپل میجورٹی ہمارے پاس نہیں، ہم شاید رہیں گے۔ ادر دین عمران خان کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، اس سے ہٹ کے اگر حکومت آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل راضی ہوگی کہ عمران خان کی رہائی کے، بشرا بی بی کی رہائی کے معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور ملک کے دیگر مسائل یا ملک کے دیگر مفادات کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں؟ جی اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو میں نہیں دے سکتا، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ خان صاحب سے ڈائریکشن لیں گے، لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ میں جی یار باش آدمی ہوں۔ اگر خان صاحب کی رہائی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوگی تو I will rather prefer to resign from the National Assembly جی، میں ایسے کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا جی۔ یہ بہت اہم، بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بہت شکریہ۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ پروگرام میں ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ see you on Monday at 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔